अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी एक ऐसा इदारा है जिसे गहवारा कहते हैं। यहाँ पे आरफन बच्चे होते हैं, यतीम बच्चे, वो छोटे बच्चे जो अपने माँ बाप की मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं। हालात उनको इस डगर पे ले आते हैं कि उनके पास वालिदैन नहीं होते, तो फिर वो आ जाते हैं इस गहवारे में। गहवारा जो यतीम, बेसहारा और मुस्तहिक बच्चों की निगहदाश्त करता है। ये इदारा जहाँ बच्चों को मुफ्त रिहाइश दी जाती है, तालीम दी जाती है और खाने के साथ साथ उनको ऐसी तरबियत दी जाती है ताकि वो मुस्तक़बिल में इस मुआशरे में, इस मुल्क के अंदर अपना मकाम हासिल कर सकें। अजीम हैं वो लोग जो इन बच्चों की तालीम व तरबियत में अपना किरदार अदा करते हैं। यहाँ पे गहवारे के बच्चों से बातचीत के बाद हम एक और इदारे में जाएंगे जिसे ओल्ड होम कहते हैं। कोई शख्स जब 60+ होता है तो उसकी कैफियत भी इन बच्चों जैसी होती है। सबसे पहले गहवारे के बच्चों से बात करते हैं, इनकी टीचर्स से बात करते हैं, इनके शब व रोज़ के बारे में मालूमात करते हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, बड़ा हिस्सास किस्म का टॉपिक है। ये बच्चे जो 1 या 2 होते हैं आपके पास, आपके घर में, तो आपको कितनी मुश्किल होती है। और शाबाश दें और खराज तहसीन पेश करें उन लोगों को जो इतने बच्चों को पालते हैं। सबसे पहले इन्हीं बच्चों से बातचीत करते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। आज की इस खूबसूरत तकरीब का आगाज़ जो है हम तलावत कलाम पाक से करेंगे और उसके लिए एक इंतहाई खूबसूरत ज़हीन होनहार बच्चा अब्बास आएगा और तलावत करेगा। अब्बास आओ, यहाँ पे बैठो। शाबाश, ये बैठ जाएं। क्या नाम है? अब्बास। तो अब्बास आप हमें तलावत सुनाएंगे? जी बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब एक इंतहाई खूबसूरत और छोटी बच्ची ज़ैनब आएगी। ज़ैनब आ जाओ। अरे क्या बात है, आपकी कितना खूबसूरत ड्रेस आपने पहना हुआ है। ज़ैनब क्या सुनाओगी हमें? हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकल कलामे इलाही दिया, जिसने लाकल कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। ऐसे खुशबू चमन के गलू में रहा, ऐसी खुशबू चमन के गलू में रहा, ओ नबी के वसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी। क्या सुनाएंगी? जी। An elephant, so big, so fat, so big, so fat, lemurs like this, lemurs like this, no finger, no toes, no finger, no toes, oh my God, long, long nose. ये बच्चा अपनी माँ की बजाय इस स्कूल में है और इसके साथ साथ ये यहाँ पे रहता है। ये इसका घर है। ये गहवारे का खूबसूरत बच्चा, एक बिल्कुल छोटी सी इनोसेंट बच्ची। नाज़रीन ये मासूम बच्चे, अब आप देखें ना, ये मुआशरे के वो बच्चे हैं जो अपने वालिदैन को खो बैठे और फिर अगर मुआशरे में इन बच्चों की निगहदाश्त ना हो तो ये फूल जो है ना, ये मुरझा जाएंगे। आपने तो बहुत ज़्यादा अंगूठियाँ भी पहनी हुई हैं। क्या नाम है आपका? तैयबा। तो आप इधर पढ़ती भी हैं? कौन सी क्लास में? उनको पता है। अच्छा, उनकी क्लास में। ये देखें ज़रा, अंगूठियाँ दिखाएं।
یہ چھاپ ہے یا انگوٹھی ہے؟ انگوٹھی انگوٹھی ہے سونے کی ہیں یا دوسری؟ دوسری ہے تو کہاں سے لی ہے یہ؟ ماما نے لے کے دی ہیں. کس نے لے کے دی ہیں؟ ماما نے. اچھا کتنا زبردست ہے بھائی. آپ بتاؤ نام بتاؤ. میرا نام مینا. مینا. اچھا کچھ سناؤ آپ مجھے 1 2 3 سناؤ ABC کچھ سناؤ چلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بہت زیادہ کلیپنگ کرا دیں اس کے لیے. اویس. اویس کچھ سناؤ ہمیں. کیا سنائے گا؟ A B C D D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. ناظرین ان معصوم بچوں کی یہی دعا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. آئیے ناظرین انہی بچوں سے سنتے ہیں. ایک دو بچے بھی ہو مشکل ہوتا ہے، پھر اتنی بڑی کلاس کو لے کے ساتھ چلنا کیسے مینج کرتے ہیں؟ سر ایک تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ سکھانے کا عمل ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا چھوٹے بچے ہیں ایک جگہ پہ صحیح کر کے. مثلاً یہ ہے کہ صبح جب آتے ہیں کلاس میں انٹر ہوتے ہیں، پھر جو ان سے لائن اپ کر کے جیسے اسمبلی ہوتی ہے اس طریقے سے پہلے ان کی پراپر اسمبلی کی جاتی ہے، پھر جرنلزم کے حساب سے جیسے سوال کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ڈسپلن کے لحاظ سے پھر جو ان سے تو بکس وغیرہ اوپن کر کے اس طریقے سے. مشکل ہوتا ہے لیکن کر لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اگر ہم ان کے ساتھ غصے میں یا ذرا تھوڑا سا روب سے کریں تو پھر یہ ضد سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر کسی طرح سے پیار سے گلے سے لگا کے یا پھر اس طریقے سے کسی چیز کا کہہ کے یہ ٹافی یہ چاکلیٹ اس طریقے سے کر کے پھر ان کو جب دیکھتے ہیں کہ ان کا موڈ بن رہا ہے تو پھر ہم ان کو کلاس میں بٹھاتے ہیں. آپ ان بچوں کو سنبھالتے ہیں اور خاص طور پہ ان بچوں نے جو کھانا کھانا ہوتا ہے یا پھر انہوں نے رہنا ہوتا ہے ان کا بندوبست آپ کرتے ہیں. مشکل کام ہے سر. مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے نا سر. ہمارے اپنے بھی بچے ہیں، ان سے بڑھ کے ہم ان سے کرتے ہیں کیونکہ ان کا ہمارے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ ہے، اللہ کے بعد اللہ کا رسول اور ہم ہیں. ہماری بہت بڑی ان کے مطلب ہے ذمہ داری ہے. اللہ نے ہمیں یہ ایک توفیق دی ہے ہمیں یہ نیکی کرنے کی، کیونکہ سر بڑی نیکیاں تو ہم نہیں کر سکتے، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ان بچوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. بڑا خوبصورت ادارہ ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کا. ان بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں آپ، ان کو ایجوکیشن کرتے ہیں، ان کی رہائش یہیں پہ ہے اور تعلیم آگے بڑھاتے ہیں. کوئی آپ کا مینیو بھی ہوگا، کھانے پینے میں کیسا ہے، رہائش میں کیسا ہے؟ کھانے پینے کا ماشاءاللہ بہت اچھا یہاں پہ لیول پرووائڈ کیا جاتا ہے. جس طرح ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دیتے ہیں، یہاں پہ ہر چیز کا ڈسپلن ہے. ان کی پوری روٹین ایک ڈسپلن کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے. ٹائم پہ وہ سارے اٹھتے ہیں، ٹائم پہ ان کو شاور دلایا جاتا ہے، آیائیں موجود ہیں یہاں پہ ان کے لیے. ان کا بریک فاسٹ کا ایک ٹائم ہے، ناشتے کے بعد وہ اپنی کلاس میں ٹائم پہ موجود ہوں گے. مینیو ان کا پراپرلی ہم نے ڈائٹیشین سے ویٹ کرایا ہوا ہے، جس میں ان کو ہر کیلوری کاؤنٹ ہے پراپر اور ہر نیوٹریشن کا پورشن ان کو دیا جاتا ہے. گوشت، سبزی، فروٹس، دودھ، الحمدللہ یہاں پہ ہر چیز کی پروویژن ہے ان کے لیے. اور یہ ہر چیز ان کو ٹائم سے دی جاتی ہے. لائک اگر ان کا بریک فاسٹ کا ٹائم ہے، ان کا اسنیک کا ٹائم ہے، ان کا لنچ ہے، ان کا سپر ہے، ان کا ڈنر ہے، ہر چیز کا پراپر ٹائم ہے ان کا الحمدللہ. اچھا عام آدمی جو ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہوگا اس کے ذہن میں ہوگا کہ اگر کوئی ایسا آرفن بچہ ہے تو وہ جب اس کو اس ادارے میں داخل کرانے کے اس کے لیے بھی ایک کریٹیریا ہوگا آپ کا، کوئی آپ کا ایک طریقہ کار، وہ کیا ہے؟ بالکل، جو ابھی شخص دیکھ رہا ہوگا ڈیفینیٹلی وہ اون کرے گا اس چیز کو کہ وہ بچہ اس کے پاس جو ہے وہ آرفن ہے یا وہ مسکین ہے، اس کی والدہ نہیں ہے، یا اگر وہ کسی بھی ریفرنس سے ہے وہ بندہ اس کو داخل کرانے کے لیے لے کے آنا چاہ رہا ہوگا. ہمیں کرائٹیریا میں اس بندے کا آئی ڈی کارڈ،
اور پلس اس بچے کا بے فارم، کیونکہ وہ ایک آئیڈینٹی شو کرتا ہے اس بچے کی کہ آیا وہ اس کے والد کون ہیں، اس کی والدہ کون ہے. یہ بیسک ریکویزٹس ہیں ایڈمیشن کے. اور جو بھی یہ ذمہ داری لے کہ میں اپنی ذمہ داری پہ اس بچے کو یہاں داخل کرانا چاہتا ہوں، ایک ایسا شخص موجود ہونا چاہیے، اور وہ پھر ان کو عیدوں پہ یا ایسے ایونٹس پہ ان کو لے کے جائے، سو دیٹ کہ بچے کا کنیکشن اس کی فیملی کے ساتھ ٹوٹے نہ. اس کو پتہ ہو کہ یہ صرف ادارہ ہی صرف نہیں ہے، میں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا گیا، کوئی نہ کوئی ہے بیک پہ جو مجھے لینے آتا ہے، جو مجھے اون کرتا ہے کہ ہاں جی کوئی کنیکشن ہے، کوئی چاچا ہو اس کا، اس کی خالہ ہوں، اس کے دور کے رشتہ دار ہوں، کوئی ایسی اینٹی ہونی چاہیے. تو یہ ایک کرائٹیریا ہے کہ بے فارم ہو، اور جو بھی جمع کرانے آ رہا ہے بچے کو وہ اپنی آئیڈینٹی کو پروو کر دے. رانا صاحب، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے اداروں پہ بڑی محنت کی ہے، ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ کاوش کرتے رہتے ہیں. تو یہ کتنے ادارے ہیں جو آپ کے انڈر میں آتے ہیں، اس ڈویژن کے انڈر میں آتے ہیں، اور وہ کس طرح کے ادارے ہیں؟ سوشل ویلفیئر بیت المال راولپنڈی ڈویژن میں ہم جہاں بچوں کے حوالے سے گہوارہ ادارہ چلا رہے ہیں، جو 0 سے 6 ایئرز کے بچیوں کے لیے ہے، جو ڈیسٹیوٹ ہوتے ہیں، سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں، آرفن ہوتے ہیں. 6 سال کے بعد ان بچوں کو جو ماڈل چلڈرن ہوم ہے راولپنڈی میں، وہاں رکھا جاتا ہے 6 سے 18 سال تک، جو میل بچے ہوتے ہیں. اور جو فیمیل بچیاں ہوتی ہیں وہ کاشانہ ایک ہمارا ادارہ ہے، وہاں ہم ان کو رکھتے ہیں 6 سے 18 سال تک. اس کے بعد اس کے علاوہ ہمارے پاس اولڈ ایج ہوم ہے، جہاں ہم 58 ایئرز سے زائد عمر کے مرد اور خواتین کو، بزرگوں کو، جن کی کوئی لک آفٹر کرنے والا گھر میں نہیں ہوتا، اور اپنی وہ خواہش کے ساتھ اپنی مرضی سے وہاں آ کے وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں. ان کو ہم بورڈنگ، لاجنگ کی، ریکریشن کی، اور ان کو میڈیکل فیسلٹیز دیتے ہیں. اور یہ ایک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو یہ ایک مینڈیٹ ہے کہ وہ جہاں بچوں کی نگہداشت کرتا ہے، وہاں بزرگوں کی نگہداشت بھی کرتا ہے. پرسن ود ڈسیبلٹیز یعنی افراد باہم معذوری کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ لک آفٹر کرتا ہے. ریسنٹلی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ایک کمپین لانچ کی ہے، جس میں جتنے بھی پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، اسپیشل پرسنز ہیں، ان کو رجسٹریشن کے لیے ایک ان کی جا رہی ہے. PITB کے ساتھ مل کے پورٹل ڈیولپ کیا گیا ہے، اور جب یہ لوگ رجسٹرڈ ہو جائیں گے تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے جابز کے حوالے سے، اور ایویئرس اور اسسٹیو ڈیوائسز یعنی ویل چیئر اور سٹکس، وائٹ کین سٹکس وغیرہ، اس طرح کی ان کی ضروری اشیاء فراہم کی جائیں گی. اس لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ایک انیبل پورٹل بھی بنایا ہے، جس پر ڈونرز بھی موجود ہیں، اسپیشل پرسن بھی موجود اپنے اپلائی کریں گے اس پہ، اور وہاں پہ کوریئر کمپنی TCS بھی اویلیبل ہے، جو گھر بیٹھے ان کی ضرورت کی چیز، ویل چیئر، اسسٹیو ڈیوائسز، وائٹ کین وغیرہ پہنچائیں گے. اور یہ بہت احسن اقدام ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا، جس کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ لیڈ کر رہا ہے. اور اس سلسلے میں ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹیز ایکٹ 2022 پاس کیا ہے صوبائی اسمبلی نے، جس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا کلیدی کردار رہا ہے. چونکہ یہ انگلش زبان میں تھا، تو میں نے اسپیشل پرسنز کی، NGOز کی اور سول سوسائٹی کے آسانی کے لیے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، تاکہ حکومتی عہدیدار، عوامی نمائندے، اسپیشل پرسنز اور ہماری سول سوسائٹی اس اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کیے گئے قانون سے آگاہی حاصل کر کے ہم سب مل کے اسپیشل پرسنز کو وہ سہولیات دے سکیں جو یہ قانون انہیں دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب، ایک چیز میں جو عام آدمی کے بھی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، آپ کا ایک ادارہ ہے سوشل ویلفیئر کا، پھر اس کو منسٹری دیکھتی ہے پنجاب لیول پہ، مرکز سے بھی آپ کو حمایت کافی حد تک ملتی ہے. لیکن اگر آج کی سوشل لائف میں دیکھیں تو اس میں میڈیا ہے، سماجی کارکن ہیں، علماء کرام ہیں، تو آپ کی اگر ان سے تعاون کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو میسج آپ کا.
اس حوالے سے آلریڈی ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں وہ وقتاً فوقتاً ان کی تشہیر ہوتی رہتی ہے، لیکن خاص طور پہ میرا پرسن ود ڈسیبلٹیز اسپیشل پرسنز کے حوالے سے جو ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے کمپین لانچ کی ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ان کی رجسٹریشن کے لیے، تو میں میڈیا سے یہی ریکویسٹ ہوگی اور جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے جو ہیلپ ڈیسک بنائے ہیں اسپیشل پرسن کی رجسٹریشن کے لیے ادھر بھجوائیں، اور وہ خود سے بھی اسپیشل پرسنز پورٹل پہ جا کے DPIMIS پورٹل جو PITB نے سوشل ویلفیئر سے مل کے ڈیولپ کیا ہے، ڈسیبل انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم DPMIS، ڈسیبل پرسنز انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم DPMIS جو ڈیولپ کیا ہے، اس پورٹل پہ جا کے وہ نہ صرف اسپیشل پرسن خود اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں بلکہ سول سوسائٹی کے لوگ، NGOز کے اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ہیلپ ڈیسک ان کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ ناظرین، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ آج بھی اپنے اسپیشل پرسن کو سامنے نہیں لاتے، ان کے ذہن میں کچھ خدشات ہوتے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ بالکل کلیئر ہے، وہ کہتی ہے کہ ان بچوں کو کسی بند کمرے میں آپ نہ رکھیں بلکہ ان کو سامنے لائیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے اور انہیں معاشرے کا مفید شہری بنایا جا سکے۔ آگے چلتے ہیں، کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ انچارج ہیں اس عافیت گھر کی ہیرا زاہد میرے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم ہیرا، ہم نے دیکھا کہ حکومت پنجاب کا بہت اچھا ادارہ ہے، کس طرح کی ایک لائف ہوتی ہے ان اولڈ ہوم میں؟ مطلب ہمارا یہ پنجاب گورنمنٹ کا ادارہ ہے عافیت اولڈ ایج ہوم کے نام سے۔ ہمارے پاس یہاں پہ جو بزرگ رہتے ہیں وہ 60 سال سے سارے اوپر کے بزرگ حضرات ہیں، اور ہماری ایک پالیسی ہے، ہم اس پالیسی کے تھرو جو 60+ کے لوگ ہیں ان کو رکھتے ہیں، بورڈنگ، لاجنگ اور میڈیکل، ریکریشنل، ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارا یہاں پہ ایک پراپر ہمارا شیڈیول ہے جو یہاں پہ رہتے ہیں، مطلب صبح بزرگ 5 بجے صبح نماز کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پہلے نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے مسجد سے واپس آتے ہیں تو ان کا 6 بجے بریک فاسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ناشتہ کر کے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اپنا تلاوت کی جو بھی ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے بعد اگین دوبارہ وہ ریسٹ کرتے ہیں۔ پھر ہمارا جو دوپہر کا لنچ کا ٹائم ہے وہ 12 to 1 کے درمیان۔ ٹھیک ہے میم، وہ ایک طے شدہ شیڈول ہے۔ مین چیز کیا ہے کہ جب کوئی بزرگ یہاں پہ آتا ہے یا اس کو ایڈمیشن ملتا ہے، اس کا طریقہ کار ہے؟ ہمارے پاس جو بزرگ آتا ہے 60 سال سے اوپر کا ہوگا، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جو بزرگ رکھتے ہیں ان میں جو جس علاقے سے وہ لوگ آئے ہیں وہاں کا کوئی بھی ناظم اور کوئی گورنمنٹ سرونٹ یا مسجد کا جو امام ہے وہ اس کو تصدیق کرتا ہے کہ یہ کسی غلط ایکٹیویٹیز میں تو ملوث نہیں رہا۔ وہ ہم ایک فارم ہے ہمارا پرسکرائب گورنمنٹ کا، اس فارم کو ہم ان سے تصدیق کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ 2 گواہ ان کے ساتھ جو ان کے بلڈ ریلیشنز کے ID کارڈ رکھتے ہیں، اور انہی کے سیل نمبر کے ہمیں ان کیس آف ایمرجنسی ڈیتھ، مطلب میجر تو ڈیتھ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پورا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ ان سے ملنے لوگ آتے ہیں کیونکہ زیادہ تر وہ والدین کو جو چھوڑ جاتے ہیں ادھر وہ آتے ہیں ان سے، ان کے بچے ملنے آتے ہیں۔ اس کا یہی ہے کہ وہ مہینے میں 1 دفعہ یہ بھی چلے جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، مہینے میں 1 دفعہ یہ چلے جائیں گے، مہینے میں 1 دفعہ وہ آ جائیں گے۔ کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کے ریکنسائل ہو جائے۔ ایڈمیشن دینے سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہم ان کو پہلے ان کے بچوں کو بلا کے ریکنسائل کروا دیں کیسز کو۔ میڈم سمینہ، کیسے آپ کب آئیں ادھر؟ ادھر میں آئی ہوں، ادھر آئی 1 سال، پورا سال ہو گیا ادھر آئی ہوں۔ اچھا، پورا سال ہو گیا، پورا سال ہو گیا۔ تو پہلے کدھر تھے آپ؟ پہلے چوری ڈوک سب راٹی نال سو جوڑ پڑ جائے کرائی آدھا سال پر کرائی، پھر ماسی کو کھواٹ رہی ہیں 8 سال، ماسی کو رہی ہیں، ماسی کھواٹ رہی ہیں نا، ماسی کو 8 سال رہی ہیں۔ میں میرا برا بھی رہنے کا اس نے نظر نہیں تو میں بھی رہی ہوں، تو بڑے برا تھے۔ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ آپ نے شادی نہیں کی؟ میں نہیں کری، بچے بھی نہیں ہونا۔ آپ نے تو بڑی ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، جابس بھی کی ہیں، شادی کی؟ آپ کے بچے؟ نہیں، شادی ینگ ایج میں ہوتی تو اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھی، مطلب
تو میرے پیرنٹس نے کہا ابھی تو آپ پہلے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرو. صحیح جو بات ہے. مطلب میں اس وقت شادی کرنا چاہتی تھی. تو مطلب اس کے بعد میں امریکہ چلی گئی فردر اسٹڈیز کے لیے. انہوں نے اسکالرشپ دیا. وہاں سے انہوں نے فردر ورلڈ بینک نے کہا کہ آپ یہاں جوائن کریں. یو ڈونٹ گو بیک ٹو پاکستان, وی نیڈ یو ہیئر. مطلب اس سے پھر کتنا عرصہ آپ نے ورلڈ بینک میں کام کیا؟ ورلڈ بینک میں ینگ اکانومسٹ کا پروگرام تھا. تو اس میں انہوں نے مجھے ڈویژنل چیف لگایا سینئر پوسٹ پہ. مطلب ڈگریز کی وجہ سے کہ ڈگریز زیادہ ہائی لیول کی ہیں تو انہوں نے مجھے ڈویژنل چیف لگایا. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ؟ 3 سال. تو ابھی آپ کے بہن بھائی آپ کی فیملی آپ سے نہیں ملتی؟ نہیں, میں ہر مہینے میں خود اسلام آباد جاتی ہوں. یہاں میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے پہلے اسلام آباد کے آئی ہاسپٹل سے میں نے ٹریٹمنٹ لیا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ ٹریٹمنٹ ایسے ہیں جو کہ پنڈی کی ہاسپٹلز, الشفا ٹرسٹ, امانت ہاسپٹل, احمد ہاسپٹل, ان تو ابھی بلڈ نہیں آتا ہے نا؟ نہیں, انہوں نے ٹریٹمنٹ ٹھیک کر دیا. کہاں سے آپ آئے, کیوں ادھر آئے؟ آپ کو تو اس عمر میں اپنے گھر میں آپ کے بچوں کے ساتھ. میں سر رہنے والا ہوں گجرات کا. میری بیوی فوت ہو گئی تھی, ایک ہی میری بیٹی تھی, اس کی پنڈی میں ہم نے شادی کی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ چلو اس کے چھوٹے بچے ہیں ان کو سنبھالتے ہیں, تو کل کو یہ مجھے سنبھال لیں گے. گھر میں یہ مطلب مسائل بنتے رہے. نماز پڑھ کے آتے ہم ہاں جی بھائی کھانا دو ہمیں. کہتے ابھی تو ٹی وی لگا ہوا, ابھی تو ہم ڈرامہ دیکھیں گے. آج آخری قسط ہے ڈرامے کی, آخری قسط مس ہوگی تو سارا ڈرامہ ضائع گیا ہے جی. تو ایسے مطلب مسائل کرتے رہے بالکل. تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ مطلب ادھر سنا تھا یہ ادارہ فیت ایک ہے, بہت اچھا ادارہ ہے, گورنمنٹ کا ہے. تو پھر میں نے ادھر رابطہ قائم کیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی آپ آ جائیں, آپ کا حق بنتا ہے. تو کب سے ہیں ادھر؟ ادھر 4 سال ہو گئے ہیں. تو نہیں, تو آپ کے بچے کوئی بچہ بچی نہیں ہے. بس میرے ساتھ میں سارا زندگی ڈرائیوری کیا ہے, ٹرک چلاتا رہا ہوں. تو 6-7 سال ہو گیا میرا بالکل ہی کام کے قابل ہی نہیں رہا. اچھا ہاں جی. تو یہاں پہ خوش ہیں؟ نہیں کوئی بھی نہیں, بس ابھی ادھر اللہ ہی اللہ ہے. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. ادھر آ گئے ہیں, شورا اپنا روزہ نماز کرتے ہیں. شکر ہے اللہ پاک نے بہت اچھا جگہ دے دی ہے. یہ جو ادارہ ہے عافیت, انہوں نے ہمیں اتنی محبت دی ہے, اتنا خلوص دیا ہے, اتنا پیار دیا ہے کہ زندگی کی ہر خواہشات کو انہوں نے تقریباً پورا کیا ہے. میرا ایک بیٹا ہے, 2 بیٹی ہیں. ایک بیٹی کی شادی میں نے کر دی تھی جب ہم اکٹھے رہتے تھے. نواسے میرے 5 ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو زندگی دے. جس بیٹی کی میں نے شادی کی تھی, اور 2 پوتے ہیں میرے بیٹے کے جو بچے ہیں. دیکھا نہیں ہے, میں نے سنا ہے. آپ کو ملنے نہیں آتے؟ نہیں ملنے نہیں آتے. یہ تقریباً 19 سال ہو گئے. سوال جو ہے آج کے معاشرے کا کہ یہ بزرگ جنہوں نے اپنی جوانی, اپنا سب کچھ اپنی اولاد کو دیا, ان کو بڑھایا, ان کو پڑھایا, آگے ان کو لے کے چلے, لیکن جب ان کی باری آئی کہ ان کی خدمت کرتے تو ان کو در بدر کر دیا. گورنمنٹ کے ادارے, عافیت گھر, یہ اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہوں وہ بہت اچھے ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن گھر جسے جنت کہا گیا, اور اولاد کے لیے ماں باپ کو اس کی جنت کہا گیا کہ ان کے پیروں میں جنت ہے, تو یہ لوگ اپنی جنت سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ہم میں وہ جو اکٹھے رہنے کا جوائنٹ فیملی کا رواج تھا, اس میں کیوں پھوٹ پڑی؟ الگ الگ کوئی رہتا ہے, کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, اسی پہ ہم نے غور کرنا ہے, اور ہم نے انسانیت کی اس معراج پہ پہنچنا ہے کہ ہم نے اپنے والدین اور بزرگوں کی قدر کرنی ہے. تبھی ہمارا معاشرہ آگے بڑھ پائے گا. آج کے نوجوان کو, آج کی نئی نسل کو یہ سب کچھ سوچنا ہوگا. یقیناً اس پہ آپ غور کریں گے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.